बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आम इंतखाबात में 26 दिन बाकी हैं और मुख्तलिफ़ जमातों ने अपने इंतखाबी उम्मीदवार वो मैदान में ले आए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। हाँ, एक बल्ला वो इंतखाबी निशान अटका हुआ है और उस पर हफ्ते वाले दिन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा अपने दो साथियों के साथ, असहाब इल्म व दानिश के साथ वो बैठे हैं और छुट्टी वाले दिन भी वो ये चाह रहे हैं कि मामला सामने तो आए, आखिर मसला है क्या। और मामला और मसला यहाँ पे टिका हुआ है, अटका हुआ है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उनका तरीका ठीक था, क्या हर एक को उसमें मौका दिया गया इंतखाबात में हिस्सा लेने का। बहुत सारी, अब सुबह से कल भी हमने देखा, आज भी हम देख रहे थे कि दलाइल दिए जा रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं और सारी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और तस्वीर के जितने रुख हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने वक्त में इजाफ़ा किया मुसलसल चौथी बार, और इसी तरह हमारे बहुत सारे साथी जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 के कभी बाहर कभी अंदर हैं कि कब फ़ैसला सुनाया जाएगा और कब ये चीज़ वाज़ेह होगी कि क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। और इसके साथ ही एक और जो आज ट्विस्ट था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से एक ऐसा मुआहदा सामने आया PTI और PTI-N के दरमियान कि अगर ये उम्मीदवार PTI से आगे बढ़ने में कामयाब नहीं होते और बल्ले का इंतखाबी निशान हासिल नहीं कर पाते तो फिर ये बल्लेबाज बन जाएंगे। और लेकिन उस जमात के जो सरबराह हैं डार साहब, उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में वाज़े कर दिया कि ना कोई मुआहदा हुआ है और ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। और इसमें एक चीज़ गर्दिश कर रही है जो सोशल मीडियम पर और मीडिया पर, वो ये कि उसमें मुआहदे के अंदर PTI नज़रियाती के सरबराह के दस्तखत मौजूद हैं लेकिन PTI के सरबराह या चेयरमैन के दस्तखत मौजूद नहीं हैं। 9 मई का वाक़या हो या जजेस को मुखातब करना हो, धमकियां देना हो, या यहाँ पे बिजली के बिल जलाना हो, कब्रें खोदना हो, कफन लहराना हो, उसके बाद फिर हमने कई टर्न्स देखे हैं। मोटरवे होता तो साफ ज़ाहिर था यू टर्न लेना मना है, लेकिन ये मुल्की सियासत, पार्लियामेंट मामलात के हम एक शख्स को मुसलसल यू टर्न लेते हुए देखते रहे। जब तक फ़ैसला नहीं आता तब तक हम बात करेंगे कि मुल्क में इंतखाबी माहौल कैसा है और उस हवाले से क्या क्या देखा जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बड़े चीते रिपोर्टर, व्लॉगर और जर्नलिस्ट बाखबर सैयद आन शहराजी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार जिनके जुमले हिंद सिंध में मशहूर है, पूरी दुनिया में, जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपके वक्त का। आन शहराजी साहब, इजाज़त हो तो बड़ों से अगर सिलसिला शुरू कर लिया जाए। रज़ी साहब, सुबह से क्या देख रहे हैं, और फिर अगर ये देखा जाए कि पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो पूरी कहानी, और अकबर एस बाबर साहब के हवाले से भी उनके वकील ने सब कुछ बताया, क्या देखा आपने और क्या उसको अगर तज्ज़िया मैं आपसे मांगूँ तो क्या फरमाएंगे आप? देखिए, गुज़िश्ता 48 घंटे से हम देख रहे हैं, 2 दिनों से देख रहे हैं कि PTI जो है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त आ गई है। अच्छा, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां से PTI इसी मौजू के ऊपर अपनी दरख्वास्त वापस ले चुकी है, वापस लेके जा चुकी थी कि जनाब हम जो हैं वो आपको जो है वो हमें ये बल्ले का निशान नहीं चाहिए, हम जाके पेशावर हाई कोर्ट से ले लेंगे, और पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें मिल भी गया। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसके मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ PTI ने 2 हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो अपनी दरखास्त दे रखी थी, एक लाहौर हाई कोर्ट और एक पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया
اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سے زائد مرتبہ ان 2 دنوں میں پوچھا کہ بھائی اگر آپ کو پشاور سے ریلیف مل گیا تھا تو آپ نے 5 رکنی بینچ کے سامنے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنا کیس جو ہے وہ کیوں ابھی تک زیر سماعت رکھا ہوا ہے؟ اس کا وہ جواب ان کے وکلا کے پاس کوئی شافی اور کافی جواب دستیاب نہیں تھا. دیکھیں اس کے اندر جو بات کھل کے سامنے آئی اور واضح ہو گئی اور پی ٹی آئی کے وکلا نے تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے آئین کے اندر الیکشن کا جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے وہ طریقہ کار انہوں نے کما حقہ اختیار نہیں کیا, پورا نہیں کیا. اور اس اعتراف کے بعد تو میرا خیال ہے کہ سماعت ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ان کا خیال تھا اور ان کا خیال ہے ابھی تک کہ چونکہ اب الیکشن کا پروسیس چل چکا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیا جائے اور انہیں الیکشن اسی نشان پہ لڑنے دیا جائے جو ان کی مضبوطی سمجھا جاتا ہے, جو ان کی اسٹرینتھ سمجھا جاتا ہے. تو اس امید کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا نے دیے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں, مخدوم علی خان صاحب جو ہیں بہت کمپیٹنٹ لائر ہیں, انہوں نے بہت کم وقت کے اندر اپنے دلائل دیے اور دلائل کے بعد جب جواب الجواب کا موقع آیا آج شام میں تو انہوں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات سمیٹ دی. اور ہم دیکھیں تو 80% ٹائم جو ہے 80% تک 80% تک جو وقت ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا نے کنزیوم کیا ہے. اس کے اندر احمد خان صاحب ہوں, اس کے اندر علی ظفر صاحب ہوں, یا ان کو اسسٹ کرنے والے شعیب شہین صاحب ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں, انہوں نے عدالت کا تقریباً 80% وقت لیا ہے. اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے الیکشن منعقد کیے تھے تو انہوں نے کہا جی ہاں کیے تھے. انہوں نے کہا آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ پارٹی الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ بننے کی درخواست دے گا تو اسے 50,000 روپیہ جمع کروانا ہے. 50,000 روپیہ جمع کروایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیش میں پکڑ لیا تھا, رسید ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن آپ مان لیں کہ ہم نے وہ یا پھر کیش پکڑ لیا تھا. انہوں نے کیش ہی پکڑ لیا تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ مذاق نہیں ہو سکتا جو اپنا ہی انہوں نے پارٹی کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر یہ تھا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے لائف ممبر ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا جس سے کہ عدالت مطمئن ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ اب ہم الٹیمیٹ ڈیسیجن کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور یہ جو عدالت اتنی تاخیر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت اپنے فیصلوں کو دلائل کے ساتھ مرصع کر رہی ہے. ان سے جو ہے ہونا بھی یہی چاہیے, ہونا بھی رئیس صاحب ہونا بھی یہی چاہیے. میں ذرا عون شرائط صاحب سے بھی پوچھ لوں. عون شرائط صاحب آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, میں بھی کچھ لیے آپ کے ساتھ رہا وہاں پہ, جو ہم نے ماحول دیکھا, کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا معزز لائرز تھے وہ کیا کہہ پائے, اور آپ کو کیا لگا کہ باتیں بہت زیادہ کھل نہیں گئیں الیکشن کے حوالے سے, اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے کیا نقطہ اٹھایا تھا تو پھر وہ کہاں تک گئے, اور فارن فنڈنگ کیس میں کتنا عرصہ وہ جاتے ہی رہے اور یہ درخواست کرتے ہی رہے کہ فیصلہ بھی آ جانا چاہیے, اور پھر ان کو شو کاز نوٹس اور پھر ان کو نہ ماننا اور پھر مان بھی جانا, یہ سارا کچھ کیا تھا؟ جواد فیضی صاحب آج سارا دن ہم وہاں پہ موجود تھے اور ہم نے آپ کو کور کیا. ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی تیاری بالکل نہیں تھی. انہوں نے کیس کو سوشل میڈیا پہ جو پوسٹیں تھیں, سوشل میڈیا پہ جو کمنٹس تھے, یا جو ایک وہاں پہ چیزیں موجود تھی, انہی کو بیس بنا کے زیادہ تر جو ہے وہ کیس کو آگے بڑھاتے رہے. ایک تھوڑا علی ظفر صاحب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تھوڑا سا سٹائل ڈیفرنٹ ہے, ان کی ایکسیپشن ہے. کسی حد تک جواب ان کے پاس بھی نہیں تھے, ڈاکومنٹ انہوں نے بھی کوئی پیش نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ نیاز اللہ نیازی ٹائپ جو سٹائل تھا وہ علی ظفر نے نہیں اپنایا, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے انداز کو جانتے ہیں. تو ایک تو بالکل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بھی ڈاکومنٹ مانگا تحریک انصاف کے وکلاء سے, وہ ڈاکومنٹ انہوں نے نہیں دیا. اب جب فیصلہ آ جائے گا, جو بھی فیصلہ آتا ہے
اگر بلہ نہیں ملتا تو اس کے بعد جو تنقید ایک سپریم کورٹ پہ کی جائے گی اور سوشل میڈیا پہ جو بلکہ کر دی گئی ہوئی ہے، یہ پارٹی اس نے شروع کی ہوئی ہے جواد فیضی صاحب. لیکن اگر آپ کیس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو ایک تو کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہیں پیش کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جس کو بیس بنا کے کوئی ریلیف اگر عدالت دینا چاہے تو دے سکے. اچھا دوسری پھر ایک تو یہ یہاں پہ چیز آ گئی. اچھا دوسرا پھر یہ تھا کہ جو اپنی چیزیں تھی وہی ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہی تھی. ایک وقت میں صرف کوشش یہ تھی جیسے احمد خان صاحب نے کہا تھا نا میری تیاری نہیں ہے ڈیٹ دے دے, تو چیف جسٹس نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اس پہ حکم امتناعی دے دیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ اور پھر آپ کو ڈیٹ دے دیتے ہیں اور پھر تیاری اسی وقت ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی ہماری تیاری ہے. اچھا پھر پوچھا گیا اکبر ایس بابر سے لے کے باقی ڈاکومنٹس تک, جو ڈاکومنٹ کیونکہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹ پہ چلتی ہیں, عدالتیں ہیئر سے پہ نہیں چلتی. کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پینل ہے میرا اور یہ چیئرمین صاحب ہوں گے. انہوں نے کہا جی کل عمران خان کہیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا, کوئی ریٹن تو دکھائے نا کوئی جو عمران خان نے کہا. ایک اور جو بڑی اچھی چیز ہوئی ہے نا وہ ہے کہ یہ جو لائیو سارا کچھ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے نا یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ اس طرح اچھا ہوا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ساری کہانی سمجھ آ رہی ہے. تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب جو ہم سے ڈونیشن لیتے ہیں وہ کدھر جاتی ہے. اگر وکلاء اس قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا کوئی جو بھی غلط ہے صحیح ہے وہ موقف بھرپور انداز میں رکھ سکے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اندر ہیرنگ کچھ اور چلتی تھی, کوئی یوٹیوبر آ کے جناب وہ بتا دیتے تھے کہ جناب واہ واہ کمال ہے جی ہمارے وکلاء نے, جو تحریک انصاف کے وکلاء تھے انہوں نے تو کمال کر دیا اور عدالت میں تو ریلیف ہی ملے گا ریلیف ہی ملے گا. اور جب ریلیف نہیں ملتا تھا تو لوگ تو مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ ریلیف تو ملے گا, تو پھر اس کے بعد پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتا تھا عدالتوں پہ تنقید کا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو مجموعی طور پہ تحریک انصاف کے وکلاء نے اس کیس میں کچھ بھی نہیں کیا بلکہ الٹیمیٹلی اس کیس کو مزید خراب کیا ہے. اور جس جانب آپ اشارہ کر رہے تھے کہ سارا وہ جسٹس مسرت نے کہا نا, انہوں نے کہا کہ آپ دوسروں سے تو رسیدیں پوچھتے تھے, آپ کی جماعت دوسروں سے تو رسیدیں پوچھتی ہے اور اپنی رسیدیں آپ کی کدھر ہے. تو جو بیانیہ تھا جیسے رضوان رضی صاحب کہتے ہیں نا کہ جو یہ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں وہ وقت حاضر میں یہ خود کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیش خود پکڑ رہے ہوتے ہیں, رسیدیں ان کے پاس خود نہیں ہوتی اور الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے. رضوان رضی صاحب دو اور چیزیں بھی آج ہوئی جب خاص طور پہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی انگلی کا اشارہ کیا اور جس پہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پھر آپ کے دور کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہونی چاہیے نا, پہلے وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. میں اس پہ زیادہ تفصیل سے نہیں جاتا لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلام آباد میں ایک اور واقعے کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی. اون شرازی صاحب بھی وہاں موجود تھے, بیرسٹر گوہر صاحب کے جو دولت قدہ ہے رہائش گاہ ہے وہاں یہ بھی گئے. ایک یہ بھی چیز آئی جی کہ گھر میں پولیس گھس گئی ہے. میری خود آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر ناصر اکبر صاحب سے بات بھی ہوئی اور پھر ان کا بیان بھی آ گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ یوں ہوا ہے کہ ہمیں کچھ اشتہاریوں کی جو ہے تلاش تھی اور ہمیں پتہ چلا کہ فلاں گھر میں ہیں اور ہم وہاں گئے اور جب پتہ چلا کہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ گھر ہے تو ہم وہاں سے واپس آ گئے. کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی, کسی کو مارا نہیں گیا, کسی پہ تشدد نہیں ہوا. اس موقع پر ایسی چیزیں کرنا اور اس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرنا اور پھر سوشل میڈیم پر ٹرینڈز چلا دینا. ابھی انہوں نے ذکر کیا ایک اور نیازی صاحب کا, جو آپ کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ ان کو ضرب ہزار سے بھی کچھ کہہ رہے تھے. تو وہ یہ سارے حربے ہم نے دیکھ نہیں لیے پہلے لاہور زمان پارک میں بھی, پھر 9 مئی کے حوالے سے بھی, کب تک یہ چلتے رہیں گے؟ دیکھیں یہ تمام حربے جو ہے یہ بہت مؤثر طریقے سے پلان کیے گئے ہوئے تھے اور اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح ہی سہولت کاری. رضی صاحب اس وقت سماعت جاری ہے, ابھی تک وہ فیصلے کو بتایا جانا شروع کیا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ بدلہ ملا ہے یا نہیں ملا, لیکن آپ اپنی بات شروع کیجئے گا. ہم ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے تھے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے اس میں ایک بات تو آج ہو گئی کہ کم از کم مدعا یا مدعی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پراپرلی سنا نہیں گیا, ان کو پورا وقت دیا گیا ہے. جو بھی سین کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی یہ صرف اس لیے ناکام ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ساری ٹرانسمیشن لائیو دکھائی اور میڈیا اس کو دکھا رہا تھا اور لائیو دکھانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے
کہ جناب انہوں نے وہ کوئی بھی ایسا بیانیہ جو کہ عدالت کی یہ پروسیڈنگ لائیو نہ ہونے کے باعث وہ سوشل میڈیم پہ بنا سکتے تھے یا اپنے ہم خیال جرنلسٹوں یا ٹی وی چینلز کے ذریعے بنا سکتے تھے، وہ لائیو نظر آنے کے نتیجے کے اندر وہ والا بیانیہ نہیں بن پایا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کے اندر ہم ایک قدم اور آگے گئی ہے ہماری عدلیہ، اور اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ناظرین کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب تک جو چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ سنا رہے ہیں اس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. رضوان رضی صاحب، اس کا مطلب ہے جواد فیضی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پہ انتخاب ذرا سن لیجئے گا رئیس صاحب، فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. ناظرین آپ کو تازہ ترین بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے حوالے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے، صاف ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی صاف شفاف انداز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی فیصلہ جاری ہے. جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جمہوری انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2 دن میں یہ کہا کہ جمہوریت ہی پنپنے کا راستہ ہے، انتخابات بھی ہونے چاہیے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا اس پورے کیس میں کہ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر صحیح طور پر جمہوریت نہیں لے کر آئیں گی، انتخابی معاملات کو شفاف نہیں رکھیں گی، صاف نہیں رکھیں گی، ہر کارکن ہر ورکر کو اس میں حصہ لینے کا موقع نہیں دیں گی، تو کس طرح جمہوریت آگے بڑھ سکے گی. فیصلہ سامنے آ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن شفاف انداز میں کرانے میں ناکام رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ درست قرار دے دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیا جائے گا. یہی وجہ تھی کہ آج گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی پی ٹی آئی کے وہ امیدواران جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹس پہ بلے کا انتخابی نشان حاصل کرنا چاہا، انہوں نے پہلے ہی وقت ختم ہونے سے پہلے ہی خود اپنی ٹکٹس واپس لینے اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا جو وہ اعلان کر دیا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو پیش ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار، اور یہ کہہ دیا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن شفاف انداز میں کرانے میں ناکام رہی ہے. جناب رضوان رضی صاحب، دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی ایک پارٹی کے طور پہ شریک نہیں ہو سکے گی. اس سے منسلک لوگ اگر انتخاب لڑیں گے تو وہ آزاد امیدوار تصور ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، جو پھر پارٹی کو اپنے امیدوار جیتنے کے نتیجے کے اندر اسی تناسب سے ریزرو سیٹیں ملتی ہیں، خواتین کی، اقلیتوں کی سیٹیں انہیں ملا کرتی ہیں، وہ نشستیں بھی نہیں مل پائیں گی. تو جو تقریباً کوئی 230 سیٹیں ہوتی ہیں یہ ریزرو والی، ان میں سے جو حصہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملنا تھا اس سے تو ہوگی بھیا چھٹی. اب کوئی پیالے پہ الیکشن لڑے گا، کوئی چولہے پہ الیکشن لڑے گا. بلکہ مجھے آن شرائع صاحب کہہ رہے تھے کہ خیمے کی بھی آفر ہوئی ہے، چینک کی بھی آفر ہوئی ہے، اور بھی کئی آفرز ہیں. قلم دوات کی آفر ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے ان کو ہی نہیں مدعو کیا، تو وہ بھی شاید اب نہیں رہے گی. نہیں، قلم دوات جو ہے وہ تو شیخ رشید صاحب کا جو ہے نا عوامی مسلم لیگ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بھی نہیں دے سکیں گے. ہاں وہ بھی نہیں دے سکیں گے. اچھا، اس میں جو ہے وہ کالی بالٹی کا آپشن بھی موجود ہے. آپ زیر لب مسکرا رہے ہیں، وہ جو کالی بالٹی پہن کے تو وہ پیش ہوا کرتے تھے عدالت میں، وہ بھی آپشن موجود ہوگا کچھ امیدواروں کے پاس. لیکن ایک نشان کے تحت جو ہے یہ تمام امیدوار جو ہیں وہ انتخابات میں نہیں جا پائیں گے. یہ پولیٹیکلی بڑا سیٹ بیک ہوگا ان کو کہ وہ کس انتخابی نشان کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہم چلائیں گے. اچھا جی، مجھے ذرا یہ بتائیں، تھوڑا سا یہ بھی مجھے بتا دیں، پھر میں آن شرائع صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ اب اس فیصلے کے بعد
جو ٹرینڈ چل رہے ہیں مبینہ طور پہ مجھے پہلے جو اب اس پہ طوفان بدتمیزی برپا ہونا ہے اس کے روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہ ٹرینڈ تو چل چکے ہیں اور آج سارا دن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ذات کے حوالے سے جو تبرہ پڑھا گیا ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مطلب بہت ہی خوفناک قسم کی ان کی کردار کشی کی مہم چل رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ تو دیکھنا چاہیے ان اداروں کو۔ رئیس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جی، سینئر آئینی ماہر جناب حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب فیصلہ آ گیا، کہہ دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار اور پی ٹی آئی شفاف الیکشن کرانے میں، انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اس کے فیصلے کا امپیکٹ یہ ہے کہ پولیٹیکلی لیگلی پی ٹی آئی کو آج بہت بڑا سیٹ بیک آیا ہے، اور اس سیٹ بیک کے پیچھے جو بنیادی وجہ جو نظر آئی ہے وہ ان کی لیپسز والی پولیٹیکل اسٹریٹجی اور اس کے اندر جو لیگل اسٹریٹجی جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں آئیں کہ ایک ایسا ایشو جو نان ایشو ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہ 150 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ الیکشنز کرواتی بھی ہیں، ان کے ایکسیپٹس بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کبھی کوئی ایسا ایشو نہیں آیا۔ اور یہ ایک ایسا ایشو جو مئی 2021 سے چل رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، اور اس کو کسی بھی سٹیج کے اوپر ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کبھی اس سے ٹائم مانگا گیا، کبھی اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی، اور کبھی کنفرنٹیشن کے اندر چلے گئے۔ اور پھر جب فیصلہ آیا اس کو کئی ہائی کورٹس کے اندر چیلنج کیا، وہ کہیں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے اندر جو چیزیں تھیں کہ وہ جو ایک مین پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اکبر ایس بابر والا، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 2 دن سے کہہ رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ اس کی ٹرمینیشن جو ہے اس کا لیٹر کدھر ہے، وہ لیٹر سامنے نہیں آیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نامینیشن پیپر آپ کی ویب سائٹ پہ وہ نہیں آئے، جو 50,000 روپے فیس ہے کس جگہ جمع ہوئی ہے وہ اس کے اندر نہیں آئی۔ پھر وہ جو پروسیس جو 2-3 دن کے اندر کروایا گیا تھا اس کی کوئی ایویڈنس ایسی ہو کہ دوسری جو 8 لاکھ کے قریب ممبرز ہے اسے ملا جائے۔ تو جب یہ ساری چیزیں تھیں اور کانسٹیٹیوشن یہ لاء کے اندر ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 5 سال کے اندر الیکشن کروانے ہیں، اور اگر آپ وہ کرواتے نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے سرٹیفکیٹ کو سیکشن 209(3) کے نیچے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور اس کا کانسیکوینس آپ کا الیکٹرل پروسیس سے نکل جانا ہے، یعنی کہ الیکشن سمبلز نہیں ملے گا۔ تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے تھا۔ اب اس سمبل نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی ریزرو سیٹ آپ کو نہیں ملیں گی، اس کے بعد آپ کو منورٹیز کے اندر نہیں ملیں گی، آپ کے کینڈیڈیٹ کسی ایک نشان پہ کیمپین نہیں کر سکیں گے، ان کے ووٹرز کو پتہ نہیں ہوگا، ان کے سپورٹرز کو پتہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جیت کے بھی آتا ہے آپ کی سپورٹ سے، آپ اسے الیکشن کے اندر بعد بائنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا ہے، ہمیں دینا ہے، آپ کا پرائم منسٹر چیف منسٹر نہیں بن سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس کے اندر سیریس قسم کے معاملات تھے، اور ان کو جس لیول کے اوپر ایڈریس کرنا چاہیے تھا وہ ایڈریس نہیں ہوا۔ اچھا حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حافظ صاحب آپ مجھے بھی سنیے گا، مجھے یہ بتائیے گا حافظ صاحب، ایک تو پیر رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب یہ مجھے بتائیے بلے سے بلے باز تک جو پلان سامنے آیا تھا اس میں بھی چیزیں سامنے آ گئی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آپ ذرا واضح کر دیجئے گا یہ بھی بات تھی کہ ایک بندہ 2 مختلف جماعتوں سے کس طرح الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، اگر وہ ہوتا بھی تو کیا ہوتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بلے سے بلے باز والی بات ہے وہ بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ انہیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ بلے باز والا معاملہ بھی ابھی ڈراپ سین ہو گیا۔ اگر وہ بلے باز کا معاملہ ڈراپ سین نہ ہوتا اور وہ الیکشن اس بلے باز کے اوپر 100 ایم این اے آ جاتا، کچھ ایم پیز آ جاتے، اور بلے باز والے یہ کہتے کہ جی پنجاب کے اندر آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں، کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں، سندھ کے اندر آپ بلاول کو ووٹ دیں، اور اوپر میاں نواز شریف کو ووٹ دیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آرٹیکل 63A کی جو ڈیفیکشن تھی وہ مست تھی، کیونکہ آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ یا پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ آپ کو کچھ شخص کہے کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، اور آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا بجٹ کے اندر اس کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں صحیح حافظ صاحب میں یہ ناظرین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جناب سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو قبول کر لیا۔ لیکن حافظ صاحب یہ مجھے بتائیے گا یہ جو فیصلوں کے بعد ایک ٹرینڈز چلتے ہیں، وہ ہمارے ادارے ہوں، وہ فوج ہو، وہ افواج پاکستان ہو یا عدالتیں ہوں، ان کے خلاف جو ٹرینڈ، اور میں اس کو بولنا بھی نہیں چاہتا، جس گھٹیا اور گرے ہوئے لیول پہ ٹرینڈز ہم چلاتے ہیں ان کا تدارک کیسے کرنا ہے؟
دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جب بھی فیصلہ ہماری فیور کے اندر آئے تو یہ عدالتیں بھی اچھی ہیں، یہ انسٹیٹیوشن بھی اچھا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی ہے، یہ ججز بھی اچھی ہیں، یہ الیکشن کمیشن بھی اچھا ہے اور پاکستان بڑا اچھا جا رہا ہے. اور اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو نہ یہ عدالتیں اچھی ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے، نہ ججز اچھی ہیں، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور اس نے نہ صرف پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے مورال کو ڈاؤن کیا ہے بلکہ اس نے پاکستان کے انسٹیٹیوشن صحیح آپ صاحب عام آدمی کی نظر آپ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. آن شیراجی صاحب آپ فرمائیے گا. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا فیصلہ کیا آنا ہے، ہماری بھرپور تیاری ہے، ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ جو ٹرینڈز والی بات ہے آن شیراجی صاحب، میں بار بار اس پہ ہوں کہ الیکشن پھر آ جائیں گے، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، پاکستان کا استحکام ضروری ہے، اداروں کا استحکام ضروری ہے، لیکن یہ جو ہم یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا کیا جوڑ ہے، کیا توڑ ہے؟ اچھا پہلے تو جواد فیضی صاحب میں ذرا نا بیرسٹر گوہر خان کے گھر والے معاملے کو تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں موقع پہ پہنچا تھا اس وقت کوئی جرنلسٹ نہیں پہنچا ہوا تھا، پولیس بھی اس وقت نہیں تھی. سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو مجھے جب پتہ چلا تو میں وہاں پہ پہنچا، اور یہ واحد ایسا آپ کہیں کہ چھاپا ہے اور توڑ پھوڑ ہے. رضوان رضی صاحب نے ڈالوں والی بات تو کر دی، لیکن وہاں پہ سر کسی ایک شیشہ ہوتا ہے نا، اس شیشے کو ایک خراش بھی نہیں آئی ہوئی تھی. وہاں پہ جو 60 انچ کا ٹی وی سکرین لگی ہوئی تھی، LED لگی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ اسی طرح آن تھی. وہ ڈرائنگ روم میں وہ آن تھی، اس کو کسی نے آف تک نہیں کیا. وہاں پہ جو ہیٹر پڑا تھا وہ ہیٹر اسی طرح پڑا تھا، اور جتنے شیشے لگے ہوئے تھے، اب CCTV کیمرے وہاں پہ باہر جو میں نے گنیا وہ 5 لگے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کہانی سنا رہی ہے، تو یقینی طور پہ اب تک تو وہ جناب CCTV کیمروں کی فوٹی سامنے آ جاتی اور اس کے بعد ایک وہ واویلا مچایا جاتا کہ جس کا کوئی حد شمار ہی نہ ہوتا. یہ تو ہو گئی وہ بات کہ جو میں نے وہاں پہ جا کے خود ایویڈنس کی، اور میں نے خود وہاں کا وٹنس ہوں کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی پولیس کا جو کہا گیا نا تباہی ہو گئی، حملہ کر دیا، بیرسٹر صاحب کے گھر کو یہ ہو گیا، تو وہ تو وہاں پہ بالکل سکون ڈاٹ کام تھا. اب جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس پہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، اب تو اسلام آباد پولیس کو بھی سائبر جو ہے معاملات ان کو ڈیل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. جو بھی ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، جو بھی ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، جو بھی ریاستی اداروں کو بدنام کر رہا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے اگر لوگ ہیں وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے قانون ان کے اپنے دور میں منظور ہوا ہے، انہوں نے خود یہ قانون منظور کروایا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو رضوان رضی صاحب مجھے کریکٹ کریں گے. نہیں دیکھیں نا، اکبر ایس بابر صاحب، میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، اکبر ایس بابر صاحب بانی رہنما ہیں، اور آج عدالت میں بھی یہ کہا گیا. رضوان رضی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی اور اکبر ایس بابر صاحب یہ بانی رکن ہیں اور بانی رہنما ہیں، لیکن ان کو بھی مسلسل نہ ماننا نہ سننا، یہ سارا معاملہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ PTI کا انتخابی نشان تو گیا، آپ اکبر ایس بابر صاحب کی صورت میں کوئی دیکھ رہے ہیں کہ پرانے لوگوں کو اکٹھا کر پائیں گے؟ دیکھیے پرانے لوگوں کے لیے اب دیکھیے نا، گوہر صاحب جو ہیں وہ چند ماہ پہلے PTI میں تشریف لائے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پہ جو وکیل صاحب جنہوں نے بدتمیزی بھی کی تھی، انہوں نے کہا میں 2009 سے اس پارٹی میں ہوں. تو یہ تو 96 کے اندر تھے نا. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ تو 96 سے پارٹی کے اندر تھے، اور پارٹی کے فائنانسز کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی، شفاف بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے. کیونکہ پارٹی جو تھی وہ وصول تو ہاسپٹل کے نام پہ کرتی تھی ڈونیشن، لیکن خرچ تو سیاست کی طرف کرتی تھی. اور یہ بات جو ہے یہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر بڑی کھل کے سامنے آ چکی ہوئی ہے. لیکن ایک بات جو ہے نا، وہ آپ نے ابھی جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو سوشل میڈیم کے اوپر جو چلے گی. دیکھیے اگر ہم دیکھیں تو PTI کے ایک پولیٹیکل اینٹی ہے، اس کے پاس اب بچا کیا ہے؟ نہ اس کے پاس پارٹی بچی، نہ پارٹی کا سمبل بچا، نہ پارٹی کا سٹرکچر بچا، نہ پارٹی کا قائد بچا. PTI کا ہیڈ کوارٹر ہی بند کر دیا گیا اسلام آباد میں، وہ بھی ہیڈ کوارٹر بھی لاک کر دیا گیا. ان کے پاس صرف ایک چیز بچی جو انہوں نے بیرون ملک پار کر رکھی. اب دیکھیے بڑے طریقے کے ساتھ وہ لوگ جو PTI کا بیانیہ لے کے چلتے تھے اس کی حکومت کے دور کے اندر، جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک کر کے عدالتوں کے سہارے سے یا قانون کے اندر موجود جو لوپ ہولز ہیں
ان کے سہارے سے پاکستان سے باہر سے رکھ چکے ہیں اور مختلف ممالک کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ سوشل میڈیا کی کیمپین رن کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان کے اندر جو شخصیات ہیں جو کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت محترم شخصیات ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں. تو ان کے پاس بچا کیا ہے؟ ان کا سوشل میڈیم، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ الیکشن جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہونے، الیکشن میدان میں ہونے ہیں، گلی محلے کے اندر ہونے ہیں، پرچی کے اوپر مور. یس اچھا رضی صاحب میں چاہوں گا آن شرائی صاحب، وہ ابھی بات ہو رہی تھی جس طرح جی چلیں میں آپ کی طرف پہلے ایک تبصرہ لے لوں، تجزیہ لے لوں. سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم سلمان غنی صاحب. جی وعلیکم السلام. سلمان غنی صاحب، عدالت عظمیٰ سے فیصلہ آ گیا، کیا کہیں گے؟ وہ کیا کیا خود تیاری بھی میرے شرکاء کہہ رہے ہیں کہ تیاری بھی وکلاء کی اس طرح سے نہیں تھی، پھر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ تھا فیصلہ کیا آنا ہے، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. یہ کیوں کر ہوا؟ ایک جماعت اور پھر وہ سب کچھ گوا بیٹھی، ان کا مرکزی دفتر بھی بند ہو گیا، انتخابی نشان بھی چلا گیا. آپ نے کئی دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تاریخ کے، آپ گواہ بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جواد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن میں پی ٹی آئی سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے ان انتخابات کو چیلنج خود پی ٹی آئی کے بنیادی اراکین نے کیا، اور یہ بات تو خود پی ٹی آئی کے ذمہ داران کے سوچنے کی ہے کہ آخر ہم یہاں تک کیوں پہنچے. دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹیز اسمبلیوں میں آنے کی حکمت عملی اختیار کرتی ہیں، اسمبلیوں میں آتی ہیں، حکومت سازی کے عمل میں شریک ہوتی ہیں، لیکن یہ پاکستان کے اندر پہلا تجربہ ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک قومی اسمبلی سے پہلے استعفے دیے، پھر اپنی اسمبلیاں توڑی، اپنی حکومتیں توڑی اور پاکستان کو ایک سیاسی بحران سے دوچار کیا. اور یہ پاکستان کو سیاسی بحران سے دوچار نہیں کیا بلکہ خود اپنی جماعت کو ایک دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر خود پاکستان پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان کیا، مسلم لیگ نون سے سائیکل کا نشان کیا، اور ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز نے جرأت مندی سے سیاسی عمل کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیا. کہ یہ کیفیت آج سے 3-4 سال پہلے 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی پیدا ہوئی تھی، لیکن نون نے تمام تر پابندیوں کے باوجود، مقدمات کے باوجود، مشکلات کے باوجود ایک جمہوری عمل میں حصہ لیا تھا، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ تمام تر مشکل صورتحال کے باوجود انہوں نے پنجاب کے اندر اقلیت حاصل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے سوچنے کی ہے کہ آخر تحریک انصاف اس کیفیت سے کیوں کر دوچار ہوئی، یہ ان کے لیے نمہ فکریہ. اچھا جی، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آزاد حیثیت میں؟ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، سیاست کے گڑھ میں بیٹھے ہیں، یہ بتائیے گا کہ وہاں کیا ماحول اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آزاد حیثیت میں اگر کوئی خیمہ ہے، کوئی چینک ہے یا کوئی بھی انتخابی نشان ہو تو کس طرح اب یہ ووٹرز کو اٹریکٹ کر پائیں گے، مجتمع کر پائیں گے؟ دیکھیں جواد، میں نے جیسے کہا کہ یہ ساری صورتحال تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکری ہے، اور آزاد عدلیہ کے حوالے سے ان کے دعوے سب کے سامنے ہیں، اور وہ اس سے پہلے جو عدالتی فیصلے تھے، یہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے انہیں ریلیف ملا. اور پاکستان آج اگر 8 فروری کے انتخابات ہو رہے ہیں تو اس میں بڑا کردار پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے تمام تر مشکل صورتحال کے باوجود کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ تھی اور پاکستان کے چیف جسٹس تھے جنہوں نے پاکستان کو کنفیوژن کی صورتحال سے نکالا اور انتخابات کا راستہ دکھایا. اب جو صورتحال آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، بھرپور طریقے میں حصہ لینا چاہیے. جمہوری عمل اور سیاسی عمل کا حصہ بنے گے تو آنے والے وقت میں ان کے لیے بھی راستہ بن سکتے ہیں. صحیح بن سکتا ہے. بہت شکریہ جناب سلمان غنی آپ کا. اچھا جی، آن شرائی صاحب، میں جہاں پہ آتا ہوں، جہاں سے میں سوال پہلے بھی شروع کیا تھا، ایک وقت تھا جب ہم نے دیکھا لاہور زمان پارک میں پولیس والوں پہ، رینجرز والوں پہ، میڈیا والوں پہ جو تشدد کیا گیا، تب بھی یہ شک تھا کہ کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے، اس میں مفرور بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ سلسلہ بھی اب ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح افغانستان کے معاملے پہ لوگوں کو آنے دیا گیا، اور ایک چائے کی پیالی پی کے ہم نے عذاب اپنے گلے جو ڈالے ہیں. اس کے بعد اگر آج بھی یہ کوئی شک تھا کہ فلاں گھر میں کوئی مفرور لوگ ہیں
تو میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن مبینہ طور پہ یہ کیا کڑیاں ہیں ساری مل رہی ہیں جو وہاں پہ بھی، اور پھر آپ تو وہاں پہ خود زمان پارک بھی گئے تھے، وہاں پہ تو نجاست تک بھی جی میں کھا لوں گا، میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، آپ کی خبریں بھی دیکھ رہا تھا. یہ کدھر کھڑے ہیں ہم؟ کرنا کیا ہے؟ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ملے گی. معاشی طور پہ کہہ دیا گیا IMF والو مت دو پاکستان کو یہ فنڈز اور قسطیں. یہ کہاں تک جانا ہے ہم نے؟ دیکھیں جواد فیضی صاحب، ہم نے دیکھا جب میں زمان پارک اس وقت گیا تھا تو غیر قانونی جو پاکستان میں افغان پناہ گزین ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، میں نے ان کی انٹرویو کیا اور وہ بڑے کھل کھلا کے کہہ رہے تھے. اور اب جب ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ان غیر قانونی پناہ گزین جو افغانی ہیں ان کو واپس بھیجنا ہے، تو سب سے زیادہ جتنے بھی غیر قانونی ہیں، جو غیر ملکی ہیں، ملکی اور خاص کر کے زیادہ تعداد میجارٹی ان کی ہے. تو اس پہ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو آگے سے جو ریزسٹنس کی وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی. کیونکہ میرا یہ تھیسز ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی فورس ہے جسے پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے استعمال کرتی رہی ہے. اسی انداز میں اسی طرح آج جو کچھ ہوا وہ معاملہ بھی سامنے آیا. لیکن تحریک انصاف کا دشمن کون ہے؟ تحریک انصاف اپنی دشمن سب سے بڑی خود ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو آج جب سپریم کورٹ میں فارن فنڈنگ کیس کا ذکر ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ یہ تو کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، تو بتایا گیا 2014 سے پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. 10 سال ہو گئے، اور کبھی جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست اور کبھی کہیں درخواست دی جاتی تھی. اور اس میں پروون ہے کہ بھارتی نیشنل جو ہیں انہوں نے اس میں پیسے دیے ہیں. یہ پروون شدہ فیکٹ ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا یا یہ کوئی اور شخص نہیں کہہ رہا، یہ خود پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں ان میں ہے. اچھا صرف یہ ڈاکومنٹس نہیں دیے، وہ ڈاکومنٹس میں بہت سارے اکاؤنٹ چھپائے ہیں اور وہ اکاؤنٹ بھی سامنے آ گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فائنینشیل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے، دنیا کے ایک بڑا پیپر کہہ رہا ہے کہ آپ چیریٹی کرواتے تھے، چیریٹی میچ کرواتے تھے اس عارف نقوی کے ساتھ مل کے، جو ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. وہ تو جب سامنے آئے گا تو پھر قوم کی آنکھیں کھلیں گی. اس کے ساتھ اور صاحب اس کے اسپیشلسٹ ہیں جی بالکل، شوکت خانم جو ہے، اور انہوں نے اسے مرنے نہیں دیا پاکستان میں. بالکل اس کو رضی صاحب نے جو لیتے تھے فنڈ شوکت خانم کے لیے ہوتا تھا، اور اس کو استعمال جو ہے وہ ان یوٹیوبرز، ان سوشل میڈیا کے ہینڈلرز کو دیا جاتا تھا جو ریاست مخالف کمپین چلاتے تھے، جو اداروں کے مخالف کمپین چلاتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اب اداروں کو تھوڑا سا سٹرکٹ ہونا پڑے گا. اب یہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جو آسٹریلیا سے جو مختلف ٹرینڈ چلتے ہیں ان کو یہاں سے سپورٹ بھی ملتی ہے، یہاں سے ویڈیوز بھی جاتی ہیں. یہاں پہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں جو لوگ خود کو صحافی کہتے ہیں، میں تو انہیں نہیں صحافی مانتا. ایک جملے بھی پڑھنے کے بعد میں صحافی نہیں مانتا کہ کوئی صحافی اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں مجموعی طور پہ تطہیر کی ضرورت ہے. یہ جب تک تطہیر نہیں ہوگی تب تک وہ جو آپ نجاست کا جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے، جی بالکل وہ ایک کلٹ ہے نا، مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کی نجاست کو بھی عزت دینے کو تیار ہے. تو جہاں پہ یہ کلٹ ہو وہاں پہ تھوڑے سے سٹرکٹ ایکشن لینے پڑے. سر عزت پاکستان کی ہے، پاکستانیت کی ہے. رضی صاحب میں پھر وہی، کیونکہ یہ تو فیصلہ بھی آ گیا، میدان بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، خود ہی آگے بڑھیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اون شرازی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو بیرون ملک سے جو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں یہاں سے ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں. اب جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس تو ڈائریکٹ کوئی ویڈیو کا چکر نہیں ہے نا، جاتے تو یہیں سے ہیں اور چلوائی وہاں سے جاتی ہیں. اور پھر کئی بگوڑے وہاں پہ جو ہے وہ پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جن کے کورٹ مارشل کے حکم دے دیے گئے ہوئے ہیں. کیا طریقے اب مزید اختیار کرنے پڑیں گے؟ دیکھیے ریاست کو اپنا وہ ریسٹرکشن لگانا پڑے گا جو کہ بھارت نے لگایا ہے. میں چائنا یا سعودی عرب کی مثال نہیں دے رہا، ہمسائے بھارت کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پہ بڑے خوفناک قسم کے سکیننگ ہے اس کے اوپر. ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ ہمیں بھی لگانا چاہیے اور اسی طرح کے سافٹ ویئر کے ذریعے کرنا چاہیے. اچھا جی یہ کرنا پڑے. مجھے رضی صاحب ایک میرا ایک اور سوال، آج وہ بڑے آپ کے بھی بڑے رہے ہیں، آپ جن کا ذکر بھی بڑا باوضو ہو کے کرتے ہیں، اور یا مقبول جان صاحب کا، اور ان کی طرف سے یہ کہنا کہ دیکھیں جی رجیم چینج کا مقصد سامنے آ گیا ہے، اور جو ہے یمن کے خلاف جو ہے پاکستان جو استعمال ہو رہا ہے، یار اس کی تردید کر دی گئی، کہہ دیا گیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے.
لیکن یہ جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بے شک جتنے مرضی وہ رہے ہوں جی بیوروکریٹ، لیکن کیا ان کو اجازت ہے سب کچھ کہنے کی؟ میرا خیال ہے یہ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ پاکستان کے بحری جہاز، اگر آپ ان کا مینڈیٹ دیکھیں پاکستان نیوی کا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو مرچنٹ جہاز یعنی کہ مال و متاع سامان لے کے جانے والے، درآمدات اور برآمدات لے کے جانے اور آنے والے جہاز جو ہیں ان کی کھلے سمندروں کے اندر حفاظت کرنی ہے۔ یہ پاکستان نیوی کا مینڈیٹ ہے۔ پاکستان نیوی اپنے مینڈیٹ کے مطابق وہ جو ریڈ سی ہے وہاں پہ پہنچی کہ یہاں سے جو بھی پاکستان کا جہاز گزرے گا ہم اس کو اسکارٹ کرتے ہوئے یہاں سے لے کے گزریں گے تاکہ اس کے اوپر نہیں رئیس صاحب یہ ٹیکنیکلی بات کل بھی دوبارہ کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کی مطلب جن کے ڈانڈے ملتے ہیں، ابھی اون شرازی کہہ رہا تھا ہندوستان ہو، وہ اسرائیل ہو، وہ دیگر ممالک ہوں اور غیر ملکی فنڈنگ آئے، اس کو وہی آپ والی بات کہ جو لمحہ موجود میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہی نہیں ہے کہ اس قسم کی ذہن سازی کرنا پاکستان کی ریاست کے خلاف لوگوں کی؟ اور اس صورت کے اندر کہ جب دوسرا بڑا ڈونر اس وقت فلسطین کا وہ پاکستان کے عوام ہو، پاکستان کی پی آئی اے جو ہے وہ طیارے بھر بھر کے جہاز بھیج رہی ہو، اور اگر پی آئی اے کا طیارہ جو ہے وہ دستیاب نہ ہو تو پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جائے فلسطینی بھائیوں کے لیے سامان لے کے، اس ملک کے اوپر اور اس کی حکومت کے اوپر اس طرح کا شرمناک الزام لگانا، میرا خیال ہے کہ اس کی جتنے بھی سخت سے سخت الفاظ کے اندر مذمت کی جائے، مذمت ہی نہیں بلکہ اس پہ بھی قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب رضوان رضی آپ کے وقت کا، اون شرازی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولیے، کان بھی کھولیے، دماغ کو بھی کھولیے، اللہ کے واسطے اپنے دل اور دماغ کے فاصلے ختم کر کے شخصیت پرستیوں سے نکلیے، دیکھیے ملک کے لیے اہم کیا ہے، کیوں ایسے زہریلے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ہمارے خلاف، کبھی کوئی چیز کر دی گئی، کبھی کوئی چیز کر دی گئی، نہ کیجئے اور نہ ایسے پروپیگنڈاز کا شکار ہوئیے اور اس کو انے واہ آگے مزید ری پوسٹ اور ری ٹویٹ کرنے کے اس خدا کے لیے اس چکر سے نکل جائیے۔ روز قیامت یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تحقیق کی تھی، تدبر کیا تھا، فکر کیا تھا، غور کیا تھا؟ یہ سارے سوال ہونے ہیں، بس یہی نہیں ہونا کہ تم نے قبر میں کہ فلاں جماعت کو ووٹ دیا تھا یا لیڈر کو ووٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، یہ کوئی سوال نہیں ہونا، یہ ضرور سوال ہونے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کے اداروں کو، عوام کو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پہ رکھے اور ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔